अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं नईम नासिफ और प्रोग्राम है आपका सवाल। आप सवालात सेंड करते हैं और हम उसका जवाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और सवालात आप आम तौर पे आप रोज़मर्रा के जो आपके मसाइल हैं और जो शरई हमारे मामलात हैं उसके बारे में हमें भेजते हैं। चूँकि ये एक दीनी प्रोग्राम है तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो दीनी ज़ाबिता और वो क़वाइद और वो उसूल कि जिनको सामने रख के शरीयत कहती है कि आप किसी भी शरई मसले का जवाब दें, तो हम उसको सामने रख के अल्लाह की तौफीक से आपकी खिदमत में उसका जवाब पेश करते हैं। हमारे पिछले जितने प्रोग्राम से उसमें आपने देखा होगा कि हमने वज़ू के बारे में बात की। और वज़ू वो अमल है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला सलाता लिमन ला वज़ू अलहु, कि उस शख्स की नमाज नहीं है जिसका वज़ू नहीं है। यानी जिसने वज़ू नहीं किया उसकी नमाज सही नहीं है, या जिसका वज़ू नाकिस है, वज़ू ठीक नहीं है और वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो गोया कि उसकी नमाज ठीक नहीं है। सो इसके बारे में हमने बहुत सारे आपकी तरफ से भेजे गए सवालात पे हमने बात की थी, और कुछ सवालात वो हैं जो बाकी थे, उस पर इंशाअल्लाह ताला आज आपकी खिदमत में हम इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इसके जवाबात हैं वो पेश करते हैं। हमारे साथ पहले की तरह मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिक साहब। शेख, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमेशा वक्त देते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दें। जो पहला सवाल, और ये पिछले प्रोग्राम का सवाल है, सवाल ये था कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है और हमने इस पे बात भी की थी। तो इस दफ़ा में सवाल जो मौसूल हुआ वो ये है कि गोश्त से मुराद क्या है? क्या वो गोश्त से मुराद वो बोटी है, या अगर सालन पका हुआ हो, कोई शख्स बोटी ना खाए और सिर्फ शोरबे से वो खाना खा ले या शोरबा पी ले, तो क्या इससे भी वज़ू टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अंदर कोई भी चीज़ जो है उस वक़्त तक साबित नहीं होती है जब तक वो कुरान मजीद और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित ना हो जाए। अब गोश्त तो गोश्त है, बेशक वो ऊँट का गोश्त हो या वो बकरी का गोश्त हो या किसी भी और जानवर का गोश्त हो, लेकिन ऊँट के गोश्त के हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि जब भी आप ऊँट का गोश्त खाएं तो आप वज़ू करें। गोया कि ऊँट का गोश्त खाना ये नाक़ज़ वज़ू चीज़ों में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, तवज़्ज़ऊ मिन लुहूमिल इबिली वला ततवज़्ज़ऊ मिन लुहूमिल गनमी, कि तुम ऊँट का गोश्त खाने से तो वज़ू करो लेकिन बकरी का गोश्त खाने से वज़ू ना करो। अब सारे गोश्त बराबर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जब एक गोश्त के हवाले से हमारे पास नस आ गई कि जब आप ऊँट का गोश्त खाएंगे तो आप वज़ू करेंगे, और अगर आप ऊँट के अलावा बकरी का गोश्त खाएंगे या किसी भी और जानवर का गोश्त खाएंगे तो आप वज़ू नहीं करेंगे। वो वज़ू इसलिए नहीं करेंगे कि दीगर गोश्तों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने का हुक्म नहीं दिया। हम नस के पाबंद हैं, तो ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू का हुक्म है, लेकिन ऊँट के गोश्त वाला शोरबा वो खाना या इसी तरह ऊँट का दूध पी लेना, हालांकि जिस तरह ऊँट का गोश्त ऊँट का हिस्सा है तो ऊँट का दूध पीना भी ऊँट का ही हिस्सा है। जो दूध है वो भी ऊँट के अंदर से ही निकल रहा होता है, लेकिन ऊँट का दूध पीने से वज़ू करने का हुक्म साबित नहीं है। तो चूँकि नस के अंदर सिर्फ गोश्त खाने में वज़ू का हुक्म दिया गया है, लिहाजा अगर कोई शख्स गोश्त नहीं खाता है, सिर्फ शोरबा खा लेता है या ऊँट का दूध पी लेता है, तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर वज़ू नहीं होगा, क्योंकि नस से ऐसा साबित नहीं है। उसका वज़ू नहीं टूटेगा, उसका वज़ू कायम रहेगा और वो अपने उसी वज़ू के साथ नमाज अदा कर सकता है, इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है, या दीगर वो तमाम आमाल जो हैं जिनके साथ वज़ू शर्त है वो उसका वज़ू कायम है और वो अपने तमाम दीगर आमाल जो हैं वो बजा ला सकता है, उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शेख, ये भी बताइएगा कि वज़ू और गुस्ल, हमें सवाल ये मौसूल हुआ कि वज़ू और गुस्ल जो है इसके पानी की मिक़दार का तयन किया है इस्लाम ने, या जितने में आपको लगता ये है कि एक आदमी बहुत खुले पानी से नहाता है तो वो खुला पानी इस्तेमाल कर ले और एक थोड़े से नहा लेता है तो वो थोड़ा इस्तेमाल कर ले, क्या इस्लाम ने इसकी कोई हद मुकर्रर कर दी है कि अगर इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होगा तो ये इसराफ़ होगा?
جی وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم پانی جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ بعض احادیث ایسی موجود ہیں جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وضو کرتے وقت 1 مد پانی اور غسل کرتے وقت 1 سا پانی جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجزئ من الوضوء مد ومن الغسل ساع، کہ وضو سے 1 مد اور غسل سے 1 سا پانی جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے۔ لیکن 1 مد اور 1 سا یہ اللہ کے نبی نے محدود نہیں کیا کہ آپ نے 1 مد سے ہی وضو کرنا ہے یا 1 سا سے ہی آپ نے غسل کرنا ہے، بلکہ آپ نے ایک عمومی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص کفایت شعاری سے اور بچت کرتے ہوئے وضو کرے یا غسل کرے تو 1 مد جو ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور 1 مد سے وہ اپنا وضو مکمل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بچت کرتے ہوئے اور اسراف سے بچتے ہوئے غسل کرے تو 1 سا پانی سے وہ غسل کر لیتا ہے۔ 1 مد جو ہے یہ انسان کی 2 ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر جو پانی بھرا جاتا ہے، یہ تقریباً مختلف ہتھیلیوں کے اعتبار سے، بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے ہوتے ہیں یا بعض کے چھوٹے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے یہ کوئی اندازاً 400 گرام 500 گرام 600 گرام پانی جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو 1 مد سے وضو اور 1 سا سے غسل، اور 1 سا جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ 1 مد اگر 500 گرام کا ہے تو 1 سا جو ہے وہ 2 کلو کا ہو جائے گا، اور 1 مد اگر 600 گرام کا ہے تو 1 سا جو ہے وہ 2400 گرام کا ہو جائے گا، کیونکہ 1 سا جو ہے وہ 4 مدوں کا ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے اندازہ کیا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ وہ علاقے جہاں پر پانی کی بہت قلت ہوتی ہے یا خاص طور پر مری جانے والے لوگ یا ٹھنڈے علاقوں میں جانے والے لوگ جہاں پر برف باری ہو رہی ہو اور پانی جو ہے وہ انتہائی ٹھنڈا جو ہے وہ دستیاب ہو، تو آدمی اگر وہاں پر وضو کرے تو 1 مد سے بآسانی آدمی مکمل وضو کر سکتا ہے، اور اسی طرح 1 سا سے مکمل غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں جن علاقوں کے اندر پانی بہت وافر مقدار میں دستیاب ہے تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پانی بہت زیادہ خرچ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ زیادہ پانی ضرورت کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ جتنا کم پانی آپ استعمال کریں اور آپ اسراف سے بچیں، تھوڑے پانی کے ساتھ آپ وضو اور غسل کریں تو یہی افضل ہے، کیونکہ زیادہ پانی کا جو استعمال ہے وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور اللہ رب العزت کسی بھی معاملے کے اندر اسراف اور فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اچھا شیخ، ہمیں یہ سوال ایک موصول ہوا کہ اسلام میں جو مسواک کی اہمیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں اس پہ۔ ہمارے ہاں یہ ایک مروجہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کا ایک خاص سائز ہونا چاہیے، یعنی وہ ایک بالش بعض لوگوں کے ہاں ہے۔ تو کیا سوال یہ ہے سائل کا کہ مسواک کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور کیا شریعت نے اس کے سائز کا کوئی کہا ہے کہ وہ کم از کم 1 بالشت ہو یا چھوٹا بڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو سائز کے بارے میں بتائیے کہ مسواک کے سائز کا کوئی تعین تو نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اس کی کیفیت ہے ملنے کی، مسواک کس طرح کی جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب یوں کر کے سائڈ پہ، اور بعض کہتے ہیں اس طرح سیدھی کر کے، تو کیا اس طرح کی کوئی رہنمائی موجود ہے اسلام میں؟ مسواک السواک اور الاستیاق سے ہے، یعنی استاق یستاقو سے یہ اسم آلہ ہے جو مفعال کے وزن پر آیا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ آلہ ہے یا ہر وہ چیز ہے، لکڑی بھی ہو سکتی ہے یا برش بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے دانتوں کی صفائی کی جائے۔ اور مسواک کا استعمال اللہ کی رضا اور منہ کی طہارت کا باعث ہے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی اور اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے حوالے سے بہت تاکیدی حکم جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ مسواک کرنا واجب اور فرض نہیں، لیکن ایک سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اور بخاری کی روایت میں ہے عند کل وضوء، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ، اور بخاری کی روایت کے مطابق ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ مسواک کیا کرتے تھے۔ اب مسواک سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کے منہ کی صفائی کرنے والی ہو۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ آپ لکڑی کی مسواک جو ہے وہ استعمال کریں، کیونکہ وہ جراثیم کش بھی ہوتی ہے، جراثیم کو ختم کرنے والی ہوتی ہے، اور پھر لکڑی کے مسواکوں میں سے پیلو کی مسواک جو ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، سمیل بھی اچھی ہوتی ہے، اور منہ کی صفائی کرنے کے اعتبار سے بہت اچھی مسواک ہے۔ بہرحال آپ کوئی بھی مسواک کسی بھی لکڑی کی، وہ بے شک گیلی ہو یا خشک ہو، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مسواک نہیں مل رہا تو آپ اس کی جگہ پہ ٹوتھ پیسٹ اور برش جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا کوئی خاص طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ آپ نے مسواک کیسے کرنی ہے۔ بس مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، بآسانی آپ جیسے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو طول میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، عرض میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی جیسے آپ کے لیے آسانی ہے، تاکہ آپ کے دانتوں کو کوئی مشقت پیش نہ آئے یا آپ کے دانت جو ہیں وہ زخمی نہ ہو سکے۔ باقی مسواک کے حوالے سے جو بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جی مسواک کم از کم 1 بالشت لمبی ہونی چاہیے، یا مسواک جو ہے اس کو آپ دھو کر رکھیں، بغیر دھوئے نہ رکھیں، اس طرح کی جو بھی چیزیں مسواک کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی مسواک جو ہے وہ پوری مٹھی میں پکڑ کر نہ کی جائے، اس سے بواسیر پیدا ہو جاتی ہے، یا لیٹ کر نہ کی جائے، یا اسی طرح اس کو زمین پر جو ہے اس انداز میں رکھا جائے اور اس طرح نہ رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی طرف سے من گھڑت ہیں، جن کا سنت کے ساتھ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلا وجہ کی مشقت میں ڈالنے والی بات ہے۔ مسواک لکڑی، کوئی بھی لکڑی لے لیں، اس کی آپ مسواک کر لیں، انشاءاللہ وہ مسواک جو ہے ان تمام فوائد کو آپ حاصل کر لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بعض مخصوص مواقع جن میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اس وقت آپ مسواک کریں، تو ان مواقع کا خاص طور پر اہتمام کر لینا چاہیے۔ مثلا جب بھی آپ وضو کریں، یا جس وقت بھی آپ نماز پڑھیں، اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت، یا پھر نیند سے اٹھتے وقت، یا جب بھی آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے اور بو جو ہے وہ چینج ہو چکی ہو، اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت، اور اسی طرح قرآن مجید کی قراءات اور مجالس ذکر میں شرکت کے وقت۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جن میں مسواک اہتمام سے کر لینی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مسواک کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی پابندی سے کرتے تھے، اور آپ بڑے اہتمام کے ساتھ مسواک کرتے، حتیٰ کہ جب آپ مرض الموت کے اندر موجود تھے تو آخری وقت میں بھی آپ مسواک کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، جس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چبا کر مسواک دی اور آپ نے مسواک کی۔ اور بعض روایات میں تو یہ الفاظ ہیں کہ آپ اتنی مسواک کرتے تھے کہ صحابہ کو یہ خدشہ لائق ہوتا تھا کہ کہیں مسواک کی کثرت کی وجہ سے آپ کے دانت مبارک ہی نہ اکھڑ جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہے، منہ کی طہارت کا باعث ہے، اور منہ کی طہارت جو ہے وہ انسان کے لیے صحت کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کے منہ کے اندر مختلف قسم کے ذرات موجود ہوں گے اور آپ کا منہ صاف نہیں ہوگا تو اس کا اثر جو ہے وہ معدے پر پڑے گا، اور بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ اس سے جنم لیں گی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں تو آج کل مسواک لوگ کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہم صبح اٹھتے ہیں یا نماز کے اوقات میں یا صبح اٹھتے ہی برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ اور برش، تو کیا یہ مسواک کا نعم البدل ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے برش کر لیتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مسواک کر لی ہے؟ جی، جس طرح کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مسواک سے مراد ہر وہ آلہ ہے جو منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، بے شک وہ لکڑی ہے یا ٹوتھ برش ہے،
حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں بھی موجود نہیں ہیں اور آپ انگلی کے ذریعے یا انگلی کے ساتھ آپ اپنے منہ کی صفائی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی انگلی بھی مسواک ہی کہلائے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص مسواک کی جگہ پر ٹوتھ برش استعمال کرتا ہے اور اس کی نیت جو ہے یہی ہے کہ میرے منہ کی صفائی ہو جائے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل سمجھ کر اور اپنے منہ کی صفائی سمجھ کر، یعنی نیکی حاصل کرنے کی نیت سے ٹوتھ برش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی وہی اجر ملے گا جو مسواک کرنے والے کو ملے گا، کیونکہ یہ اس اعتبار سے بھی ٹوتھ برش جو ہے یہ بھی مسواک ہی کہلائے گا۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ یہ تو طے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص مسواک کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ہمارے ہاں فرق کیا جاتا ہے خشک مسواک اور گیلی مسواک کا، تو کیا اس طرح کا فرق جو ہے اس کا لحاظ کیا ہے اسلام نے؟ مسواک کے جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں اور جتنی بھی احادیث کے اندر مسواک کرنے کا تذکرہ موجود ہے، کسی بھی حدیث کے اندر گیلی یا خشک مسواک کی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ تمام فضائل اور تمام احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے حوالے سے بیان کیے ہیں وہ ساری کی ساری احادیث عمومی ہیں، اور اس میں خشک اور گیلی مسواک دونوں طرح کی مسواک کو مسواک ہی شمار کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گیلی مسواک کرنے سے کچھ زیادہ اجر ملتا ہے اور خشک مسواک کرنے سے کچھ زیادہ اجر نہیں ملتا ہے، یا انسان یہ سوچے کہ خشک مسواک تو کرنی ہی نہیں چاہیے، جس طرح کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خشک مسواک نہیں کرنی چاہیے اور گیلی مسواک کر لینی چاہیے۔ تو مسواک جو ہے وہ خشک ہو یا گیلی ہو، اب واضح بات ہے کہ جب آپ نے تر مسواک حاصل کی اور 2-4 دن وہ آپ کے پاس رہے گی تو وہ خشک ہو جائے گی۔ تو مسواک گیلی ہو یا تر ہو، اسی طرح بے شک وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، آپ روزے میں ہوں یا غیر روزے سے ہوں، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے کون سی مسواک کی ہے۔ مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، گیلی مسواک یا خشک مسواک کی کوئی تفریق موجود نہیں ہے، اور پھر روزے کی حالت میں بھی کرنا ثابت ہے، اس میں بھی گیلی اور خشک کا کوئی کسی قسم کا فرق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ لہٰذا آپ خشک مسواک کریں یا گیلی مسواک کریں، جب آپ سنت سمجھ کر اور منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا سمجھ کر آپ مسواک کریں گے تو انشاءاللہ آپ اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، اور ہر طرح کی مسواک مسواک ہی کہلائے گی۔ اچھا شیخ، یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان کے دنوں میں ظہر کی نماز کی جو مسواک ہے خاص طور پہ، اس کے بارے میں کوئی الگ سے ہدایات ہیں؟ جی، رمضان میں آپ ظہر سے پہلے بھی مسواک کر سکتے ہیں اور ظہر کے بعد بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک ہر وقت کی جا سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ظہر کے بعد چونکہ آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اس طرح کر کے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ پیٹ خالی ہوتا ہے، آپ مسواک کریں گے تو آپ کو قے بھی آ سکتی ہے یا آپ کے لیے مشقت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو رمضان میں روزے کی حالت میں ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، حتیٰ کہ روزہ افطار کرنے سے کچھ دیر پہلے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ما لا احصی، یعنی اتنی بار دیکھا کہ میں وہ شمار نہیں کر سکتا، یتسوق وہو صائم، کہ آپ مسواک کرتے تھے اور آپ روزے دار ہوتے تھے۔ تو جب ایک عمل سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بار دیکھا ہے کہ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو اس میں وقت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ یہی آتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے اوقات میں بھی دیکھا ہوگا، دوپہر کے اوقات میں بھی دیکھا ہوگا اور شام کے اوقات میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن جو ہے روزے کی حالت میں مسواک استعمال کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک پورا دن کرتے تھے، اور یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے سارے اوقات کو شامل ہے، تو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نماز ظہر سے پہلے یا نماز ظہر کے بعد ہر وقت جو ہے مسواک کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ مسواک کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے تو اس کے روزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک سائل یہ کہتے ہیں کہ جو داڑھی ہے اس کے خلال کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس داڑھی کا خلال کرنا چاہیے۔ اب داڑھی کا خلال کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو داڑھی کے نیچے، بالوں کے نیچے جو جلد ہے
وہاں تک پانی پہنچانا ہے، اور جن لوگوں کی داڑھی بڑی گھنی ہوتی ہے، بال بڑے گھنے ہیں، تو وہ اگر صورت یہ بنے تو پھر وہ کیسے پانی پہنچائیں اور کیسے خلال کریں گے اور پانی کیسے جڑوں تک پہنچائیں گے؟ وضو کے دوران داڑھی کا خلال یہ وضو کا حصہ ہے۔ اگر تو کسی شخص کی ابھی تک داڑھی نہیں آئی ہے یا اس کی داڑھی جو ہے وہ بالکل ہلکی پھلکی ہے کہ وضو کرتے وقت جلد تک پانی ویسے ہی پہنچ جاتا ہے، تو اس کو الگ سے خلال کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی داڑھی گھنی ہے اور جب وہ اپنے منہ کو دھوتا ہے تو داڑھی کے نیچے جلد تک پانی نہیں پہنچتا، تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا یعنی داڑھی کا خلال کرنا یہ ایک تاکیدی اور سخت حکم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یا تو چلو میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے سے اس طرح اپنی جلد تک پہنچا دے، یا پھر اپنی انگلیاں گیلی کر کے اس طرح کر کے اپنے بالوں کی جلد تک جو ہے وہ پانی کو پہنچائے۔ اور داڑھی کا خلال جو ہے یہ وضو کا حصہ ہے۔ اگر آپ داڑھی کا خلال نہیں کرتے ہیں اور بالوں کی جڑوں تک پانی کو نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہے، آپ کا وضو جو ہے وہ ناقص ہے۔ شیخ، یہ جو وضو کرتے وقت باتیں کرنے کی بات ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے بعض مساجد میں یہ لکھا ہوتا ہے ہدایات میں کہ وضو کرتے ہوئے باتیں نہ کریں، تو کہ یہ بات درست ہے؟ اور سائل کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے اور ایک آنے والا سلام بھی نہ کہے، یعنی اس وقت وضو کرتے ہوئے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، تو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے اور وضو کرنے والے کو جواب نہیں دینا چاہیے، کیا ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے؟ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو اوپر سے آنے والا آدمی اس کو سلام نہ کہے یا وضو کرنے والا جو ہے اس کے سلام کا جواب نہ دے۔ وضو تو ایک عام عبادت ہے جس میں آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، سلام کہا بھی جا سکتا ہے اور وضو کرنے والا سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ ایون کہ نماز کے اندر جب سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے اور سلام کہنے کی اجازت ہے، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اوپر سے آنے والا کوئی آدمی جو ہے وہ سلام کہہ دے تو نماز پڑھنے والے کو سلام کا جواب دینا چاہیے، اگرچہ وہ زبان سے وعلیکم السلام جواب نہیں دے گا لیکن اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا۔ اب نماز کے اندر گفتگو کرنا حرام ہے، نماز کے اندر یکسوئی اور خضوع خشوع جو ہے وہ نماز کا رکن ہے۔ جب نماز کے اندر سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے اور سلام کہنے والے کو سلام کہنے کی اجازت ہے تو بطریق اولا وضو کرنے والے کو سلام کہا بھی جا سکتا ہے اور وضو کرنے والا آدمی جو ہے وہ سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ بلکہ اگر اذان ہو رہی ہو اور ایک شخص وضو کر رہا ہو تو وہ وضو کے دوران اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے، چونکہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، وہ کوئی ایسی گفتگو نہیں کر رہا، گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کی پابندیاں لگانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی بھی نص سے ثابت نہیں ہے کہ وضو کے دوران آپ گفتگو نہیں کر سکتے یا وضو کے دوران آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت پابندی ہے جو لوگوں کو بلا وجہ مشقت میں ڈال رہی ہے۔ ایسی پابندیاں ہمیں نہیں لگانی چاہیے۔ شیخ، وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی تشہد کی انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف کر کے پھر کلمہ شہادت کہنا، یہ کیسا ہے؟ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے انگلی سے اشارہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وضو کے بعد جو چیزیں ثابت ہیں ان میں ایک تو کلمہ شہادت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کے بعد ثابت ہیں وہ ساری پڑھی جا سکتی ہیں، جن میں ایک کلمہ شہادت بھی ہے۔ لیکن کلمہ شہادت پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر انگلی کا اشارہ کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس حدیث کے اندر انگلی سے اشارہ کرنے کا تذکرہ موجود ہے وہ حدیث ضعیف ہے،
اس کی سند کے اندر ایک مجہول راوی ہیں، اور وہ ایسے مجہول ہیں کہ ان کا کوئی حال معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ تو جس سند میں مجہول راوی موجود ہوں وہ سند ضعیف قرار پاتی ہے، اور اسی طرح امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے منکر ہے، اور منکر روایت بھی ضعیف روایات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو ضعیف حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے چونکہ قابل حجت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس چیز پر عمل نہیں کریں گے، صرف ہم اسی چیز پر عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں، یا اللہم اجعلنی من التوابین والی دعا پڑھیں، یا اس طرح سبحانک اللہم وبحمدک والی دعا پڑھیں۔ جو بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ پڑھیں، لیکن انگلی سے اشارہ کرنا اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ کسی صحیح حدیث سے چونکہ ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ، کہ ہر وقت باوضو رہنا اور ہر وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کرنا یہ ضروری ہے؟ ہر وقت باوضو رہنا یا ہر وضو کرتے وقت تحیۃ الوضو کی رکعات ادا کرنا یہ مستحب، پسندیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون عمل ہے، یہ ضروری اور واجب نہیں ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن ان کے فضائل اور ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت باوضو رہنے کی ترغیب دلائی ہے، اور پھر جب بھی آپ وضو کریں تو اس وقت تحیۃ الوضو کی 2 رکعات ادا کر لیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، تو آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے جو مجھ سے بھی آگے جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تشریف لائے تو آپ نے سیدنا بلال سے پوچھا کہ اے بلال، آپ کا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ اور آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کی میں ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہے مستحب عمل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مسنون عمل، لیکن اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی، اور یہ جنت کے اندر قدموں کی آہٹ اس عمل کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت ملی جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جی بہتر، جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، پروگرام آپ کے سامنے ہے، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات، اور یہ جوابات دلائل کے ساتھ اور قرآن و سنہ کی روشنی میں، اور احادیث وہ جو صحیح سند کے ساتھ ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں اور اس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، یا آپ کو اس کو بغیر تحقیق کے صحیح اور ضعیف ملا کے آپ پیش کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی محدث میڈیا ایسا فورم ہے جہاں آپ کو اللہ کی توفیق سے آپ کو دلائل اور صحیح احادیث سے دلائل میسر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا پروگرام بھی آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے سوالات تھے ان کو آپ نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی وضو کے بارے میں ہوں یا نماز کے بارے میں ہوں یا اس کے علاوہ ہماری معاشرت ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری سیاست ہے، جتنے مسائل ہیں، جدید مسائل ہیں، نئے پیش آمدہ مسائل ہیں، تو آپ ہمیں ضرور لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور اللہ کی توفیق سے ان کا جو حل ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔